अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान आरफ़ है और मेरी क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग है टेलीकॉम। और जो मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग का है। उसके बाद मेरा जो ताल्लुक़ है वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडी बहाउद्दीन से है। इंटर मेरा गुजरांवाला से है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। वो और मैं तकरीबन कोई 2.5-3 साल से जो है वो अली भाई को सुन रहे थे। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ हमारे वो इश्यूज़ थे जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। कुछ जो है वो डायरेक्टली हमसे रेलिवेंट है, कुछ हमारे माशरे से, सोसाइटी से रेलिवेंट है, कुछ जो हमने इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो वो सारी जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम जो है वो आपको जाके एकेडमी मिलेंगे, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन और जेलम साथ साथ ही है, तो इतना कोई इशू नहीं था। तो उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया था कि वो वहाँ से मेरे पास यहाँ आएंगे और फिर हम मिल के जो है वो आपके पास वो आएंगे। लेकिन उसके बाद ये जो आजकल जो कोरोना का इशू चल रहा है, तो इसकी वजह से फिर हमारा वो प्रोग्राम डिले होते होते, तो अब हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने वीडियो रिकॉर्डिंग से जो है वो आपको आप तक पैगाम पहुंचाते हैं। और हमारा ये जो है वो रिक्वेस्ट है अली भाई से, वो लाजमी जो है वो हमारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करें। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, बस कुछ 60 के करीब मासूमाना सवालात हैं हमारे। तो उनको हमने कुछ 3-4 जो है वो हिस्सों में तकसीम किया है। तो वो मैं जो है वो आपके सामने वो रखूँगा। अच्छा, कोई पहली बात कि हम कोई प्लांटेड नहीं है, कोई कोई मतलब कि किसी का वो जो है वो किसी के कहने पे ये नहीं कर रहे, और ना ही कोई किसी फ़िरके के साथ हम कोई रिलेटेड है। इस्लाम ही हमारा फ़िरका है, इस्लाम ही हमारा मज़हब है और यही हमारा अक़ीदा है। और बाकी जो है वो अपने हवास खमसा से जो चीज़ें हमें समझ आती हैं उन पे हम अमल करते हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, तो फिर उनके हवाले से ही सवालात भी जो है वो जन्म लेते हैं। तो जो पहला सवाल हम एक तरतीब से चलेंगे, पहले तहारत का हिस्सा आएगा, फिर नमाज का आएगा, फिर कुछ जो दुनियावी रूटीन वाइज क्वेश्चंस है वो होंगे, और उसके बाद जो है वो जो है इख्तलाफी मसाइल जो है वो थोड़े से वो जो अपने माइंड में हमारे आए हैं हम वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो इससे शुरू करते हैं जी तहारत से। अच्छा, पुराने ज़माने में जब लोग हाजत वगैरह करते थे, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे पानी जो है वो तो अवेलेबल नहीं होता होगा। तो इसलिए वो हमें चूँकि बचपन से यही बताया गया कि जब भी आपने वज़ू करना है तो आपने उससे पहले जो है वो इस्तिंजा ज़रूर करना है। तो अब जब कि हम जब भी हाजत के लिए जाते हैं 2 नमाज़ों के वक्फे में, तो हम वाशरूम में जाते हैं, तो वहाँ पे हम पानी पहले ही अवेलेबल होता है, तो हम रूटीन में तो इस्तिंजा कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन अब ये है कि क्या जब भी हमने वज़ू करना है तो क्या हमें दोबारा जो है वो इस्तिंजा ज़रूरी करना है? तो ये जो है वो एक ये पॉइंट है। और एक पॉइंट ये है कि अगर जो है वो थोड़ा सा मियाँ बीवी के हवाले से क्वेश्चन है कि दौरान सोबत अगर कोई कपड़ा अगर मियाँ या बीवी के बदन पे कोई है, चाहे उसको कोई किसी किस्म की निजात नहीं लगती, तो सोबत के बाद क्या वो पाक होगा, पाक सवर होगा, या अगर आपने सोबत कर ली उसके बाद जो कपड़े पहने हैं वो पाक सवर होंगे या नहीं होंगे, चाहे उनको कोई निजात नहीं भी लगी। और इसमें वो थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ भी कीजिएगा इसके जवाब को, कि इसमें अगर कपड़ा पहना हुआ जो है या जो बाद में पहना है वो खुशक है, या उसका गीला होने पे कोई मतलब इसमें कोई फ़र्क आता है, या इंसान का जिस्म खुशक या गीला होने पे कोई फ़र्क आता है, तो वो भी प्लीज़ जो है वो इसको थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दीजिएगा। अब आ जाता है अब नमाज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर हम बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं, मसलन नमाज बाजमात हो रही थी और आप उसके कोई आखिरी 2 रकते जो है वो आपने उसकी हासिल कर ली, बाकी आपसे वो जो है मिस हो गई, तो उस वक़्त जो है वो आपने जो बाकी 2 रकते आपने बाद में अदा की हैं, अगर उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर सजदा साहब जो है वो फिर आपको करना होगा या नहीं? ये मैं बाजमात नमाज में जो है शामिल होने की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नमाज के हवाले से जो दूसरा सवाल है उसमें यह है कि जो बाजमात हम नमाज अदा करते हैं उसमें जो फ़र्ज़ नमाज है उनकी अगर 4 रखते हैं या 2 हैं या 3 हैं, 2 रखते हैं तो वो तो ठीक हो गया, अगर 3 रखते हैं जैसे मगरिब की हैं, या 4 रखते हैं जैसे बाकी नमाज़ों की हैं, तो क्या उनमें पहली सिर्फ 2 फ़र्ज़ नमाज़ों में ही हम कोई सूरह तिलावत करते हैं सूरह फातिहा के बाद, और आखिरी 2 में नहीं करते, क्योंकि हमने यही सुना और इसी को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये सही है कुरान और हदीस की रोशनी में कि जो फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात हैं उनमें ही आपने सूरह फातिहा के बाद जो है वो कोई सूरत कुरान की जो है वो तिलावत करनी होती है, आखिरी 2 में नहीं करनी होती?
اور اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سورہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی جو ہے وہ ترتیب نماز کی ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے. پہلی رکعت میں یہ صورت ہے تو اگلی رکعت میں اس سے اگلی ہی صورت ہونی چاہیے, یا یہ ترتیب ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں. بہت پہلے میں نے کسی بندے سے ویسے کوشچن کیا تھا تو انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ, لیکن انہوں نے کوئی حدیث وغیرہ کا ریفرنس تو نہیں دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا جی ایک اگر آیت کے بعد اگر ایک آپ نے آیت جو ہے وہ ایک رکعت میں تلاوت کی ہے تو اگلی جو آیت ہے وہ اگر بڑی ہے تو آپ اس سے اگلی جو ہے وہ اس کو مطلب بڑی ایک آیت کو آپ سکپ کر سکتے ہیں, اور چھوٹی ویسی ہی 2 آیتوں کو آپ سکپ کر کے اس سے اگلی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. باقی آپ نے ترتیب کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور اس میں یہ ہے کہ جن نمازوں کی جماعت میں قرت ہوتی ہے, جیسے نماز فجر ہو گئی, اگر اس میں 2 لوگ صرف جماعت میں ہیں, مطلب ایک بندہ امامت کرا رہا ہے اور ایک بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, صرف 2 لوگ ہیں, تو کیا پھر بھی وہ قرت ان کی آواز میں کریں گے؟ تو یہ ہو گیا تیسرا سوال. اس حوالے سے اگلا سوال جو ہے وہ رفع یدین کے بارے میں ہے. میں رفع یدین سے نماز نہیں پڑھ رہا, تو آپ کی ویڈیو بڑی کلیئر کٹ اس میں آئی ہے, اور آپ نے کہا جی حدیث کی بک میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ رفع یدین سے نماز پڑھنی ہے. اس میں ایک بندے نے, ایک بڑا ینگ سا چھوٹا سا مولوی صاحب ہیں, انہوں نے ایک وہ ریکارڈنگ کی آپ کی کوشچن کا, اس میں انہوں نے آنسر کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ تفسیر قرآن جو ہے اس میں سے. تو وہ میں ساتھ کلپ چلاؤں گا, تھوڑا سا وہ اس میں ریفرنس دوں گا, تو اس کو آپ دیکھیے گا اور اس پہ پھر اپنا جو موقف ہے وہ دیجیے گا, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایبروگیٹ ہو گئی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 18واں پارہ سورہ مومنون کی پہلی اور دوسری آیت ہے. اس کی تفسیر میں حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامت, جن کی یہ تفسیر ابن عباس ہے, آپ اس اپنی تفسیر کے اندر یہ نبی پاک کے صحابی کی تفسیر ہے, اور اس کو اہل حدیث حضرات سعودی عرب انہوں نے اپنے مکتبہ سے شائع کیا. اس کا پیج نمبر 212 ہے. اس کے اوپر جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس, جن کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا اللہم علمہ بالقرآن, اللہ سے قرآن کا عالم بنا دے, جس کے قرآن کے علم کی دعا رحمت کائنات نے فرمائی, وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پانے والا مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں خشوع کس کی نماز میں ہوتا ہے, فرمایا وہ مومن متواضعون جو عاجزی سے نماز پڑھے, لا یلتفتون یمینا ولا شمالا, نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے, ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, اور نماز خشوع والی اس مومن کی ہوتی ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا. یہ حضرت عبداللہ. اس کے بعد پھر مجھے ایک اور اس پہ یہ کوشچن تھا رفع یدین کے بارے میں کہ اس کی مطلب عقلی توجیہ کیا ہے. مطلب بار بار جس طرح لوگ کچھ ان کا طنز بھی کرتے ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں مکھے اڑاتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا کوشچن یہ ہے کہ رفع, لیکن وہ تو اسحاق صاحب سے جو آپ نے 40 کوشچنس کیے تھے نا تقریباً, تو اس کی ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا تو وہ میرا مائنڈ اس حساب سے کلیئر ہو گیا کہ اسحاق صاحب کہتے ہیں جی جب تک آپ یوں ہاتھ نہیں کرتے نا تو اس کے اگلی تو جی آپ اللہ کو کہتے ہیں جی میرے پلے کاف نہیں, مطلب سب کچھ اللہ کے سپرد ہے, تو آپ اس پہ مطلب مزید کا عمل اپنا وہ ایمان کر رہے ہیں, بھروسہ کر رہے ہیں کہ میرے پلے کچھ نہیں, اس طرح ہاتھ کر کے, تو وہ ایک مطلب عقلی توجیہ بن جاتی ہے. اس کے بعد شہادت انگلی ہے, اس کے بارے میں میرا یہ ہے, میں تو ایک دفعہ انگلی اٹھاتا ہوں کہ اشہد و لا الہ الا اللہ, مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب کہتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو آپ انگلی کھڑی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب مانتے ہیں, ویسے تو اللہ ہر طرف ہوتا ہے لیکن ایک وہ سمبل ہے نا اللہ اوپر, تو ایک سمبل کے جب کہتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں تو آپ انگلی کھڑی کی اور کہا کہ سوائے اللہ کے, تو پھر نیچے کر لی. ایک مطلب یہ اس میں میرا یہ ایک ہے جو مطلب میں یہ کر رہا ہوں جو میں نے سیکھا ہے. تو اس میں آپ کی وہ ہے کہ بار بار حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یوں بھی کرنا, تو وہ حدیث جو ہے اگر حدیث ہے پھر تو اس میں مطلب کہ کلیئر کٹ ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اسلام جو ہے یہ بڑا نیچر پہ بڑا فطرت پہ ہے, اس کی کوئی نہ کوئی عقلی توجیہ بھی ہوگی. اگر یہ ہے کرنا ہے تو اس کی عقلی توجیہ کیا بنتی ہے کہ یہ اس کا کرنے کا کیا وہ مقصد کیا ہے, وہ تھوڑا سا اپنے وہ آپ بتا دیجیے گا. اور بس یہ تو آپ نے بتایا کہ حدیث میں ہے یہ اس طرح کرنا ہے. تو اس کے بعد ایک حدیث ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ حدیث جو میں نے میڈیا پہ فیس بک پہ کسی بندے نے شیئر کی, میں نے وہ ریفرنس جو ہے وہ اسلام 360 میں سرچ کیا تو وہ موجود تھا. تو اس کی صحت پہ تو اب مجھے نہیں پتا, وہ تو اب آپ ہی مجھے بتائیں گے. تو وہ کائنڈلی آپ اس پہ ہائی لائٹ کیجیے گا کہ یہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ ویلڈ حدیث ہے. اور پھر اس میں آگے میرے ضمن جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے کے دوران یاد آتا ہے جی آپ نے پتہ نہیں, مطلب آپ کنفیوژن میں شک میں چلے جاتے ہیں, ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں, کنفرم نہیں کہ آپ نے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, تو کیا آپ نماز جاری رکھیں گے یا نماز چھوڑ کے وضو کر کے پھر دوبارہ آگے نماز اپنی پوری کریں گے. تو یا پھر اگر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی, وضو سے پہلے مجھے یاد نہیں رہی, تو نماز کے دوران پھر آپ نماز چھوڑ کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے. تو اس پہ پلیز جو ہے وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا.
اس کے بعد نماز میں جو وہ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ اگر مس ہو جائے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو اس میں ایک تو یہ بات کنفرم کر دیجیے گا, دوسرا یہ کہ اگر آپ نے جماعت جوائن کی ہے, قرات ہو رہی تھی, سورہ فاتحہ گزر گئی ہے, تو اس میں پھر آپ دوبارہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا امام صاحب نے پڑھ دیا, اب آپ پیچھے ہیں تو آپ کی ہو گئی. اس کے بارے میں پھر کیا ہوتا ہے میں وہ تھوڑا سا کہیں گے, اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. اور جب میں یہ کہتا ہوں نا روشنی ڈالیے گا, میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علی بھائی ہمیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے بتائیں گے اور پھر اپنا موقف جو ہے وہ بتائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ٹخنے ننگے رکھنے والی حدیث ہے, یہ آپ نے بتایا کہ وہ پرانے عربی جو ہے وہ جبہ پہنتے تھے, وہ زمین سے گسرا ہوتا تھا, ایک تکبر کی علامت تھی, لیکن اب تو وہ ہے نہیں اس طرح کا. تو جو نارمل شلوار ہے, کیا یہ غرور کی کوئی علامت ہے اس میں نظر آتی؟ اور جو ہے وہ ٹخنے ننگے رکھنا ضروری ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کپڑا فولڈ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اس میں یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب میں کپڑا فولڈ کرتا ہوں نا تو مجھے وہ تھوڑا سا ان ایزینس تو فیل ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا جو ہے وہ کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کپڑا فولڈ کرنا مکروہ ہے اور ٹخنے ننگے نہ رکھنا بھی مکروہ ہے. اگر آپ ٹخنے ننگے رکھتے ہو کپڑا فولڈ کر کے تو وہ پھر برابر ہی ہو جائے گا, تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. پھر آپ جیسے ہیں ویسے پڑھ لیں, کپڑا نہ فولڈ کریں یا ٹخنے نہ, مطلب کہ یا تو پھر شلوار ہی اس طرح سلائی ہو کہ ٹخنے آپ کے ننگے ہو. تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا. اس کے بعد جمعہ کا ایک تو جمعہ میں جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ شروع میں اردو میں دیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پراپر ایک خطبہ جو ہے وہ ہم عربی میں سنتے ہیں, وہ جو زیادہ احترام سے ہم بیٹھ کے سنتے ہیں. تو کیا جس کی خطبے کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ عربی میں ہوتا ہے, تو یا تو ہمیں اسٹارٹ سے جس طرح انگلش پڑھائی جاتی ہے اس طرح عربی پڑھائی جائے, تو یا آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے خطبہ وہ بھی خطبہ اردو میں دیا جا سکتا ہے تاکہ سارے لوگ سمجھ سکے اور اس کا پھر ان پہ کوئی اثر بھی ہو سکے. تو یہ بھی جو ہے وہ کوسچن میرا بتائیے گا. اس کے بعد جو ہے وہ سر ننگا رکھ کے نماز پڑھنا, اس کے بارے میں کیا حدیث ہے یا یہ کتنا اس پہ ہے کہ لازمی جو ہے وہ اور کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا موجود نہیں ہے اور جماعت مس ہو رہی ہے, اگر آپ کپڑا لینے جائیں گے یا لیٹ ہو جائیں گے تو اس پہ تھوڑا سا وہ ضمن تھوڑا بریف بھی کر دیجیے گا کہ اس میں جو ہے وہ کیا کیا احکامات ہیں اور کتنی وہ سٹرکشن ہے اس کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے چھوٹے ہوتے اسلامیات کی بک میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک صحابی تھے جو نابینا تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گنجائش لینی چاہیے کہ آپ ہمیں مطلب مجھے اجازت دیتے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں, آپ نے جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. اس پہ آپ نے ایک بات بیان کی تھی کہ جب بارش ہو رہی ہوتی تھی تو اذان جب مسجد سے ہوتی تھی تو اس میں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیں, نماز گھر میں ہی ادا کریں. تو اس کے بارے میں آج کل کرونا کا بھی یہ ایشو چل رہا ہے, تو یہ بھی ہے کہ روٹین میں نماز جو ہے وہ آپ مسجد میں نہ پڑھیں, وہ سارا وہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس پہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا اپنا موقف اور قرآن و حدیث سے وہ بتا دیجیے گا, اور یہ حدیث بھی بتائیے گا کہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے, وہ نبینا صحابی والی جو ہے. اس کے بعد یہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ بتائیے گی جیسے جان ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے اور آپ کی اور جنت کے درمیان میں موت موجود ہوگی. یہ حدیث موجود ہے یا اس کی وہ کیا ہے؟ اور دوسرا اس میں ایک اور بھی ریسٹرکشن لگاتے ہیں کچھ لوگ کہ اسلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے ہلنا تب ہے آیت الکرسی پڑھ کے. تو اس میں بھی اگر یہ اویلیبل حدیث ہے صحیح ہے اور پھر اس میں یہ بیٹھنے یا ہلنے کی ریسٹرکشن بھی ہے یا نہیں ہے, تو یہ تینوں چاروں جو چیزیں وہ اس پیسے میں پلیز کور کیجیے گا, اس کا جواب دیجیے گا. اور پھر ایک سوال جو ہے وہ زواد اور دواد کے حوالے سے, کچھ لوگ وہ زواد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ دواد پڑھتے ہیں. ہمیں ہماری عربی کی ٹیچر تھی تو انہوں نے بتایا تھا, آئی تھنک آئی واز ان کلاس 8, تو انہوں نے بتایا تھا جی جو اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں, اردو ٹون میں بات کرتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ زواد کہیں گے اور جو پنجابی ٹون رکھتے ہیں وہ دواد کہیں گے. تو انہوں نے تو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, لیکن یہ آپ بتائیے گا اس میں جو ہے وہ قرآن و حدیث کے بارے میں کیا. اچھا جی, طہارت اور نماز پہ جو ہے وہ سارے کویسچنز ہو چکے ہیں. اب ہم دنیاوی مسائل پہ چلتے ہیں. میرا سب سے پہلا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے, قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں. تو یہ کسی بندے نے مجھے اس کی تفسیر میں بتایا کہ جب میں کسی بندہ کہتا ہوں نا تو وہ کوئی بک ہو سکتی ہے, کوئی تفسیر کی بک ہو سکتی ہے, کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. تو میں اتھینٹک اوپینین آپ سے لینا چاہوں گا اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو بھائی اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے وہ صرف انبیاء کرام کے لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جو ہے وہ عورت سے شادی کرنی ہے. تو ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں بظاہر ہمیں اس طرح فلفل ہوتا بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا وہ بریف کر دیجیے گا. میرا خیال ہے میں کویسچن اپنا وہ کلیئر کر چکا ہوں گا.
اور پھر یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے پھر آگے فردر اس میں کیا جو ہے وہ تفریق ہے، کیا فرق آتا ہے، کیونکہ پھر اگر اس چیز کی وہ جائیں ڈیپتھ میں تو پھر یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ والا بھی جو ہے وہ بھی ایشو جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس میں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے یہ جو مرد ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ فیمیل مریضہ جاتی ہیں تو ان کا اس کے حوالے سے قرآن اور سنت کا کیا حکم ہے اس کے حوالے سے، اور اگر عورت ڈاکٹر اور اس کے پاس کوئی مرد مریض چلا جائے پھر بھی کیا حکم ہے، اور اکثر جو سرجن ہوتے ہیں زیادہ تر موسٹلی وہ میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم ہے قرآن اور سنت کا، وہ اس پہ بتائیے گا۔ اس کے بعد وہ جو آیت ہے مردے کا سننا قبر میں، کہ جب بندہ دفنا کے واپس مڑتا ہے تو وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ اور پھر جو ایک ہمارا مسئلہ کس پہ یہ بات کرتا ہے کہ پھر اگر ایک عام مردہ سن سکتا ہے تو پھر بابے بھی سن سکتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا آپ نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ اور اس میں میرا ایک ویسے کوشچن یہ ہے کہ جب روح اور جسم جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ جو جسم ہے وہ تکلیف جو ہے وہ اس کی سینسز ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے یا سن سکتا ہے یا کچھ اس طرح کا؟ اور اس میں ہی ضمن سوال جو ہے وہ عذاب قبر کا بھی لے لیں کہ وہ جو ایک تو عالم برزخ میں آپ نے بتایا تھا کہ عذاب عالم برزخ کا ہوتا ہے، عالم برزخ میں پھر صرف روح پہ عذاب ہوتا ہے یا جسم پہ بھی ہوتا ہے، یا خالی جسم اور روح علیحدہ علیحدہ جب ہوں تو کیا پھر بھی خالی روح جو ہے وہ عذاب کو ایکسپیرینس کر سکتی ہے یا خالی جسم عذاب کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے؟ یہ دونوں کو ملا کے عالم برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا میرے لیے کنفیوزنگ تھا، کیونکہ اگر یہ انگلی کٹ جائے میرے جسم سے اتر جائے تو اس میں وہ روح تو نہیں رہتی، تو اس کے چاہے کیما بنا دیا جائے تو میری نہ روح کو تکلیف کوئی پہنچے گی اور نہ جسم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ کنفیوژن ہے، اس کو تو کائنڈلی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور آج کل آپ نے وہ ایک حدیث میں نے بھی اسلام 360 میں فائنڈ کی تھی، آپ نے اس کا ریفرنس دیا تھا کہ تعویذ وہ ایک لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے تو ایک بندے نے پتہ نہیں کیا لٹکایا ہوا تھا، وہ اب ورڈ کی اس کی تشریح میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کوئی اور چیز تھی، کوئی پتہ نہیں کبوت ہو سکتا ہے یا کچھ بھی وٹ ایور، تو اس میں وہ آپ نے اس چیز کو لنک کیا تعویذ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی کر دیا کہ تابعین سے تعویذ جو وہ ثابت بھی ہیں۔ تو میرا ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک بک ہے، زندگی کا مینول ہے لائف کا انسان کا، اگر مائکرو ویو اوون لیتے ہیں اس کا ایک مینول ایک بک اس کے ساتھ دی جاتی ہے، تو میں جب تک وہ بک پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے مائکرو ویو اوون صحیح طرح آپریٹ کرنا نہیں آئے گا، یا میں اس سے سارے فائدے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس کے اوپر میں وہ پڑھ کے پھونکتا جاؤں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یا وہ میں پڑھ کے اس کے اوپر تعویذ بنا کے وہ لٹکا دوں تو اس سے مائکرو ویو اوون صحیح نہیں چلے گا، وہ میرے اس کو پڑھ کے عمل کرنے سے صحیح چلے گا۔ تو کیا یہی چیز ایز اٹ از قرآن پاک پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ کیا دم کرنا یا تعویذ یا ان کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جو وہ ایک میں نے بک پڑھی تھی کسی رائٹر کی تھی، من کی دنیا بک کا نام ہے، تو اس میں انہوں نے کچھ شعاؤں کا بتایا تھا کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ اکبر تو اس کے جو ریز نکلتی ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں، زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور بندہ اگر کہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اپنا مطلب اردو میں ہم بات کریں تو ان کی جو ریز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی پاور ڈفرینٹ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، جو ان کا موقف تھا۔ تو کیا اگر یہ بات صحیح ہے، اگر باقی ہمارے نیک اعمال سے ہمارے آس پاس پازیٹیو ریز آتی ہیں اور برے اعمال سے نیگیٹو ریز واقعی آتی ہیں، اور یہ اگر ان کا کوئی ہے قرآن و حدیث میں کوئی حوالہ ریز وغیرہ کا، یا پھر یہ جو ہے وہ ورڈ اگر آپ اردو میں کریں یا عربی میں کریں بات صحیح کریں آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو وہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور یہ تعویذ اور دم کے حوالے سے کائنڈلی بتا دیجیے گا، کلیئر کر دیجیے گا۔ اور پھر یہیں پہ ایک ضمن کوشچن یہ ہے کہ کیا جو اذان دی جاتی ہے یہ اذان ہم اردو میں دے سکتے ہیں؟ میرا اپنا ایک ذاتی یہ ہے تھنکنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں جا کے مسجد میں اذان دوں نا تو میں اردو میں اذان دوں گا نا تو میرے اندر جو جوش اور جو جذبہ ہوگا نا وہ ہوگا بڑا مختلف ہوگا، اور جو سننے والے ہوں گے ان پہ بھی وہ ایک جو ہے وہ مختلف اثر کرے گا۔ جب میں اسپیکر پہ کھڑا ہو کے گواہی دے رہا ہوں اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے بعد وحدانیت کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، تو جب میں اپنی زبان میں کروں گا تو میرے اندر کے جذبات ہی ڈفرینٹ ہوں گے۔ یہ تو مطلب کہ بڑا جو ہے وہ جو اذان کا ایک
ٹریڈیشنل ہم نے پروسیجر اختیار کیا ہوا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں وہ کیا خیال ہے, اس پہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور یہ جو رمضان میں سنا ہے کہ عبادت کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, فرض جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گنا فرض کے برابر ہو جاتے ہیں, سنت جو ہے وہ فرائض کے برابر, نفل سنتوں کے برابر. تو اس کا جو ہے وہ حقیقت کوئی ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اگر بڑھتی ہے عبادت کی ریشو رمضان مبارک میں, تو خالی عبادت کی ریشو بڑھتی ہے یا ساتھ گناہ کو کریں تو اس کا بھی پینلٹی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. تو اس پہ بھی کائنڈلی جو ہے وہ بتائیے گا. اور بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ, ایک تو آپ نے وہ توسط کے اس حوالے سے دعا کرنے کا بتایا تھا, ان میں آپ نے 3 چیزیں بتائی تھی جو ثابت ہیں. اچھا میں سے جو ایک تو ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیک امال کیا ہے اس کی آپ دعا کرتے ہیں, تو آپ کیا یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, میں فار ایگزامپل میں اتنے نوافل ادا کروں گا اگر یہ ہو جائے. اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ اس طرح دعا ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, نہیں ہوتی. اور اگر آپ اس طرح کی دعا مانگتے ہیں اور پھر وہ دعا پوری ہو جاتی ہے تو پھر اگر آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو کیا ہے, اور اگر ادا نہیں کرتے تو اس کی پینلٹی ہے کچھ, یا وہ بھی کائنڈلی اس کو بھی تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا. اور یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں, ذکر و اذکار ہوتے ہیں, آپ نے بھی صبح شام کے اذکار پہ آپ بھی فوکس کرتے ہیں. اور جو ہم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں, وہ تسبیح اس کو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو اس تسبیح میں پتہ ہے ایک خاص تعداد ہوتی ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر. تو اور جو بھی باقی اذکاروں میں خاص تعداد دی جاتی ہے. تو کیا اس تعداد کو ایز اٹ از فالو کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کتنا ضروری ہے؟ تو کیا ایک جیسے سے بندے نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جس طرح چابی تالا ہوتا ہے, وہ چابی کے جتنے دانے ہوتے ہیں اسی سے وہ تالا کھلتا ہے. تو کیا یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے اسلام اور سنت کے یا حدیث کے حوالے سے, قرآن پاک کے حوالے سے؟ اس کے بعد یہ جو نماز کی نیت ہے اور وضو کی نیت ہے یا کوئی بھی چیز کی نیت ہے, تو یہ نیت صرف دل سے کر دینے سے ہو جاتی ہے یا زبان سے کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ہم ہاسٹل میں تھے, میرا انجینئرنگ جو ہے وہ میری بیری یونیورسٹی سے اسلام آباد سے ہے. تو ہاسٹل میں جب ہم بیٹھے ہوتے تھے, صبح سحری کے لیے اٹھتے تھے, اس کے بعد ساتھ مسجد کی نماز پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں امام صاحب نے کہہ دیا جی جو ہے وہ جو دعا جو ہے اس کی روزے کی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا, مطلب اس کی پھر نیت ہی نہیں ہوتی. تو ایک بندہ اٹھتا بھی ہے, سارا کچھ وہ بغیر نیت کے تو نہیں نہ کر رہا ہوتا. تو اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا جو اسلامی موقف ہے ہمارا قرآن و سنت کا وہ بتا دیجیے گا. اور یہ جو بندہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں رمضان میں ڈیتھ ہو تو اس کا کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے, یا جمعے والے دن, یا کہتے ہیں جی فلاں بندہ فوت ہوا, اوپر سے بارش ہو گئی ہے یا سخت گرمی پڑ گئی ہے, تو اس کا ہوتا ہے کوئی اس سے ریلیونٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تھوڑا سا کائنڈلی اس کا بھی بتا دیجیے گا. اور یہ کیا جو جانور وغیرہ ہیں, حشرات الارض ہے, ان کو مارنا جو ہے یہ کوئی ثواب کا کام ہو سکتا ہے کسی حوالے سے؟ جیسے ہم فہم میں ہم نے سنا ہوا ہے جی چھپکلی کو مارے تو اتنے نفلوں کا ثواب ملتا ہے. چلے نفلوں کا ثواب ہے یا نہیں, لیکن کیا کوئی ثواب اس طرح مل سکتا ہے کسی بھی اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے یا مارنے سے؟ اس میں اسلام کا موقف کیا ہے وہ بتائیے گا. اور جانوروں کا جنت یا دوزخ میں جانا, اس کا کوئی اسلام میں ہے؟ جبکہ ان کے پاس تو پھر عقل ہی نہیں ہے پوری. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سابق کہف کے کتے کے بارے میں کہتے ہیں جو جنت میں جائے گا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا. عمر سیریز میں وہ دکھاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں وہ کہتی ہیں جی میں, وہ لباس کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کپڑے چینج کریں, تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں پھر مسجد میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو کیا اسلام کے شروع میں عورتیں بھی مسجد میں جایا کرتی تھیں نماز پڑھنے, اور اب یہ جو ہے وہ جدت کی وجہ سے, دور کے وجہ سے حالات اس طرح بن گیا کہ وہ نہیں جا رہی, یا پھر اگر جانا ضروری ہے تو حالات تو پھر ایسے دوبارہ بنائے جا سکتے ہیں؟ تو اس پہ جو ہے وہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح اور کتنا ضروری تھا یا ہے, یا جس طرح چل رہا ہے یہ صحیح ہے. اور ایک بڑی عام سی بات میں نے سنی ہے کہ مامون الرشید جو ہیں ان کی بیوی شیعہ تھی, اور ان کے دور میں جو ہے وہ لائبریری میں آگ بھی لگی اور کچھ بکس جو ہیں وہ چینج بھی ہوئی ہیں.
تو یہ اس کا میں نے کوئی حوالہ نہیں دیکھا، بس ایک اڑتی اڑتی کہیں سے بات سنی ہے تو آپ سے وہ کاؤنٹر چیک کر رہا ہوں، تو کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا اس میں بھی۔ اور یہ جو پہلے میں نے وہ اوقات کی بات کی رمضان وغیرہ کی، بارش ہو رہی ہو یا دھوپ سردی، تو اس میں جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہے، کیا یہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ اقامت اور فرض نماز کے درمیان وقفہ، بارش کا وقت، یا یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم جو ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، تو کیا قبولیت کے حوالے سے اسلام میں کوئی ٹائم دیا گیا ہے، کوئی ٹائم جو ہے وہ کسی کو ہنٹ کیا گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اور یہ میاں بیوی کے نکاح کے حوالے سے کویشچن یہ ہے کہ کیا میاں بیوی کے کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ کوئی عرصہ دور رہنے پہ ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے، اگر ایسی کوئی حدیث یا ایسا کوئی قرآن پاک میں موجود ہے تو وہ اس کا عرصہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنا عرصہ ہے، یا وہ اور اس کی کیا کیا شرائط ہے، تو اس میں بھی مطلب کہ کن حالات میں وہ باہر دور ہے، یا ایسا ہے ہی نہیں، جتنا مرضی عرصہ دور ہے آپ کا نکاح موجود رہتا ہے، تو اس پہ کائنڈلی وہ جو ہے تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ قرآن پاک میں نبی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پہ جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا جی وہ خون ریزی کریں گے، تو فرشتوں نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا تھا؟ اس سے پہلے انہوں نے تو انسان کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو یہ اندازہ انہوں نے کس بیس پہ لگایا ہے؟ ان کے پاس کوئی کیا پہلے پری ڈیفائنڈ نالج تھا جس پہ انہوں نے یہ فور کاسٹ کر دیا؟ مطلب یہ کیسے، کس بیس پہ؟ اچھا، یہ جو بات ہے کہ ایک تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ جب کہیں باہر حاجت پوری کرنے لگے تو 3 دفعہ پاؤں مار دے، اپنا دعا پڑھ لیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ کریں۔ اب واش رومز بنے ہوئے ایک پراپر جگہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ باہر جنات ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ، تو کہتا ہے یہ جو گھر میں واش رومز ہیں ان میں بھی جنات ہوتے ہیں، اس لیے گھروں میں اب آج کل واش رومز گھر کے اندر ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور باقی بھی ایشوز ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا جو ہے وہ کیا موقف ہے، آپ کا موقف؟ اور مطلب آپ کا موقف ظاہری بات ہے قرآن اور حدیث پہ بیس کرتا ہوگا۔ اچھا، یہ جو مرتد ہے، مرتد ہونا، اس کی اسلام میں پراپر ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ حدیث یا قرآن میں کہیں پہ موجود ہے وہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو مرتد ہے، کیا وہ جو 3 شرائط ہیں ان کے بعد واجب القتل ہے یا فوراً سے ہی واجب القتل ہے؟ وہ 3 شرائط جو مطلب ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا پھر جو ہے وہ ہمیں جزیہ دیں، ٹیکس دیں، مطلب ہمارے انڈر آ جائیں، یا پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ آپ قتال کریں، جنگ کر لیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شرائط جو ہیں یہ مرتد کے لیے بھی ہیں، یا جب مرتد ہو گیا تو وہ واجب القتل ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ شب برات، برات کا لفظ قرآن مجید میں جو ہے وہ بزاری کے طور پہ آیا، یہ میں نے پڑھا کہیں سے، پھر میں نے دیکھا تو یہ مطلب تھا اس کا۔ تو یہ جو شب برات ہے ایک ہمارے مسلک میں منائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس کی کیا اسلام اور اسلام میں کیا حیثیت ہے قرآن اور سنت کے حوالے سے؟ اور پھر شب قدر جو ہے وہ آخری طاق راتوں میں آپ نے ڈھونڈنی ہے، کوئی ایک رات ہوگی، اور اس میں جو باقی چیزیں ہم نے سنی ہیں کہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دودھ بن جائے گا، ایک لمحہ آئے گا، سارے شجر جو ہے وہ سجدہ کریں گے، ہر طرف نور چھائے گا، کچھ ایک سیکنڈ کے لیے یا اس سے بھی کم، اور بہت کبھی دیکھا کسی نے نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کوئی بڑا کرما والا ہوتا ہے جڑا دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اور ایک اور کوشچن یہ ہے کہ شب قدر پھر ہر ملک کی اپنی اپنی ہوگی، کیونکہ سعودیہ میں اور ہمارے روزے میں فرق ہے، ان کی اور ہماری طاق رات میں بھی فرق ہوگا، تو وہاں پہ جب شب قدر ہوگی پھر یہاں پہ نہیں ہوگی، جب یہاں پہ ہوگی پھر وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اور اس میں آپ کے کلپ میں نے سنا تھا اللہ تعالیٰ کا اترنا زمین پہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ نے اس میں بات یہ کی تھی، تو اس میں میرا یہ سوال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ان کی علیحدہ علیحدہ اتریں گے، مطلب اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے، تو یہ کائنڈلی کلیئر کر دیں۔ اچھا، اور یہ بتا دیں کہ جو یہ عام الفہم بات ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، یہ بات اتھینٹک ہے؟ حدیث یا قرآن میں یہ موجود ہے؟ اور اگر اچھا ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ شیطان اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ایک یوٹیوبر ہی ہیں ہمارے، وہ بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا میں نے کلپ سنا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو سامنے پانی پڑا ہوا ہے اور آپ کا وہ پینے کو دل کر رہا ہے تو یہ آپ کا نفس ہے،
اور جو آپ پانی اب جب شیطان کا کیا کام ہے وہ آپ کو کہے گا اللہ خیر پی لے پھر دوبارہ روزہ رکھ لیں اللہ کو ویدا نہیں پہ، مطلب کہ اس طرح کے جو خیال آپ کے اندر آتے ہیں، جو اس چیز کو مزین کر رہا ہے وہ شیطان ہے اور جو خیال ہے وہ نفس ہے. تو کیا یہ ڈفرینس ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے سارے مسائل جو دنیاوی روزمرہ میں محسوس ہوتے ہیں ہمیں، ہم نے اب اپنے سراؤنڈنگ میں آبزرو کیے ہیں، اپنی ڈیلی لائف میں آبزرو کیے ہیں. اب آتے ہیں جی اختلافی مسائل کی طرف. تو اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے، احادیث کی کتب تقریباً جو ہے وہ 100-150 سال بعد لکھی گئی ہیں. پہلی کتاب جو لکھی گئی احادیث کی میرے خیال سے، جو اس میں کلیئر کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں. اور جو واقعہ کربلا ہے وہ تقریباً 60-70 سال بعد آیا ہے پیش. لیکن اس پہ آپ سے سوال ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ تاریخ دمشق جو ہے صرف وہ ایک بک ہے جو اوتھینٹک ہے کربلا کے حوالے سے. تو یہ مطلب ٹھیک ہے پورا اسلام نہیں ہے کربلا، لیکن کربلا اسلام سے باہر بھی نہیں ہے، بڑا ایک کور پوائنٹ ہے. تو اس کو بڑی بریف بک ہونی چاہیے تھی. ہمارے ائمہ نے اتنا مطلب احادیث کی بکس لکھی ہیں تو ایک پورا باب ہونا چاہیے تھا، کربلا پہ پوری تفصیل ہونی چاہیے تھی. تو یہ میری کنفیوژن ہے تھوڑی سی کہ یہ کیوں نہیں تفصیل اس کے بارے میں کیوں نہیں آئی. یہ تو بڑا جامع ہونا چاہیے تھا، اور اتنا اختلاف پایا جاتا ہے اس بات میں اس کے حوالے سے، تو یہ مطلب کلیئر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ حدیث کی بکس اس واقعے کے بعد لکھی گئی ہیں میرے خیال سے. اور تھوڑا سا ملوکیت جو ہے اس کی ڈیفینیشن کر دیجئے گا کہ ملوکیت اپنا جانشین چننا ہے یا اپنے بعد اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کمانڈ دینا ہے. اس میں مطلب ملوکیت دونوں میں آتا ہے یا کسی ایک میں آتا ہے. اور عمر شریف میں دکھایا تھا کہ پہلے خلیفہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا، لیکن انہوں نے پہلے لوگوں پہ ڈالا جو اس میں دکھایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی سلیکٹ کریں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا تھا. اور اس میں ملوکیت کے حوالے سے ایک اگلے دن ہماری افطاری تھی، ایک دوست تھے میرے پاس بیٹھے ہوئے، امام مسجد ہیں بلکہ مدرسے میں آتے ہیں وہ، تو ان سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے ملوکیت جو ہے یہ کوئی اتنا مطلب ملوکیت کو بری چیز نہیں، وہ جو جس پوائنٹ پہ وہ بول رہے تھے کہ ملوکیت کو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور وہ قرآن کی ایک جو سورہ بقرہ کی آئی تھنک پارہ نمبر 2 کی سیکنڈ لاسٹ آیت بنتی ہے، اس میں وہ چلا میں ایڈ کر دوں گا ساتھ اس میں ویڈیو میں. تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ملوک بنا کے بھیجا، مطلب ملوکیت اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ بتا رہے تھے اس حوالے سے، اس کے ریفرنس سے. تو اس پہ کائنڈلی پر تھوڑا سا جو ہے وہ کلیریفائی کر دیجیے گا. اور ہم نے سنا جی حضرت امام حسین علیہ السلام نے دوران حج جو ہے وہ اپنا اپنا جو ہے انہوں نے احرام کھول کے جو ہے وہ کربلا کی طرف گئے تھے. تو یہ کیا اقبال کی اس شعر جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خلق خدا اگر مشکل میں پڑی ہو؟ پتہ نہیں اقبال کا نہیں، لیکن یہ شعر مطلب نارمل سنا ہوا ہے، سوری میں نے وہ ریلیٹ کر دیا کہ خلق خدا اگر مشکل میں پڑی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. تو کیا ان کا حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جانا یہی چیز کی دلیل ہے؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے حوالے سے بھی مطلب کہ ایشو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا اور نبیوں کے جنازے ہی نہیں ہوتے. اور پھر جتنے بھی لوگ تھے انصار تھے یا جو بھی مسلمان ہی تھے نا جن میں پھوٹ پڑنے لگی تھی، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کور اپ کیا تھا، عمر شریف میں بھی انہوں نے فلمایا ہوا ہے. تو مجھے ان امام کی لیول کی سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ فرما رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، تو ان کی تدفین سے بھی پہلے اتنا ایشو اٹھ جانا اس لیول کا، تو وہ سمجھ نہیں آیا، کنفیوژن ہے بڑی میرے مائنڈ میں. تو اس کو کائنڈلی تھوڑا سا مزید کلیئر کریں. اختلافی مسائل میں جو 5واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں نے آپ کی کلپ بھی سنے ہیں جس میں سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو لوح و قلم پر لکھا ہوا ہے وہ انسان نے وہ لکھا ہوا ہے اس لیے انسان نے نہیں کرنا، وہ انسان نے کرنا ہے اس لیے لکھا ہوا ہے. تو اس میں ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ میرے نظروں سے گزری، تو اس کو میں اسکرین شاٹ چلاؤں گا اس کے اندر، تو وہ کائنڈلی اس کو وہ اس سے ٹکرا رہی ہے آپ اس بات سے نا
تو وہ کرنٹلی اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا انبیاء کرام کے والدین جو ہیں وہ غیر مسلم ہو سکتے ہیں یا جو نبی آتے ہیں ان سے پہلی والی شریعت پر ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ جو قرآن میں آیات ہیں ان کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں پریشان نہ ہوں, کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ مطلب جنت میں نہیں جائیں گے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, کچھ اس طرح کا, تو اس پہ کرنٹلی تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا. اور یہ ایک حدیث میرے کزن نے مجھے بتائی تھی کہ ایک حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے جسم کو پیٹے, اپنے بال نوچے, کچھ اس طرح کی کہ جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انسان کے پاس امانت ہے. تو کیا یہ حدیث ہے, موجود ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اس کے اختلافی چونکہ مسائل ہے تو آپ کا تھوڑا سا ہے, دو میں نے کلپ دیکھے تھے وہ میں اندر ایڈ کر دوں گا. ایک کلپ میں وہ جو شاہ جی ہیں وہ آپ سے کویشچن کرتے ہیں وہ کہ سر کاٹنے والی بات کہ پہلا سر کب کٹا, تو اس میں آپ کہتے ہیں جی نہیں پہلا یہ حضرت عمار بن یاسر کی سر کٹا ہے نہروان میں, حالانکہ جمل میں بھی سر کٹا ہے, وہ آپ نے اگلے کلپ میں بتایا بھی ہوا ہے. تو دونوں کلپ میں تھوڑا سا اختلاف ہے, تو وہ چلیں کوئی نہیں, جو ہے وہ میں تھوڑا سا اپنا سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس میں نا, وہ پھر آپ کی فائنل اوپینین آ جائے گی. میں سے نہیں وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا, جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے, یا یہ ان کی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین محرخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. تو بعد میں حضرت علی کے ایک فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا, تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دوں. اچھا, اب بڑا کریٹیکل پوائنٹ جو ہے حدیث کرتاس والا, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اچھا, حدیث کرتاس آپ نے کہا کہ یہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کاغذ پینسل یا جو بھی تب تھا وہ نہیں دیا گیا, تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمانی ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اگر ان کو کوئی چیز نہیں دی گئی تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہمارے تک پہنچنی تھی جو نہیں پہنچ سکی, تو پھر اسلام کا مکمل ہونا تو یہ تو پھر مطلب کہ اختلاف در اختلاف یہ تو بڑا وہ ایک وہ ایشو نہیں بن جاتا اگر اس چیز کو دھیان سے دیکھا جائے. تو یہ تو اسلام مکمل کیسے ہوگا اگر کوئی چیز ہمارے تک پہنچنے والی رہ گئی. اللہ نے بھی جو فرمانا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے خود سے تو کبھی نہیں کچھ فرمانا تھا, تو انہوں نے جب فرمایا کہ مجھے وہ لکھنے کے لیے کوئی چیز دیں تو انہیں اگر نہیں دی گئی تو پھر تو اسلام کے مکمل ہونے پہ ڈاؤٹ نہیں آ جاتا. تو کائنڈلی اس پوائنٹ کو کلیئر کیجیے گا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کو کچھ منافقین کے نام بتانا اور پھر انہیں یہ کہنا کہ آگے آپ نے کسی کو نہیں بتانے, تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. مطلب یا تو وہ نام بتاتے ہی نا, یا پھر نام بتانے کا مقصد ہوتا کہ آپ آگے بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ منافق کون ہے, پھر ان سے بندہ بچے یا جو بھی اس کا وہ ہے. لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بھی بتائے ہیں اور انہیں پھر منع بھی کیا ہے آگے بتانے سے. اور پھر یہ جو احادیث کی بک میں باب بندے ہوئے ہیں فلاں صحابی کے فضائل پہ, فلاں صحابی کے فضائل پہ باب, تو یہ فضائل جو ہیں یہ مطلب ان کا وہ ان کی وجہ سے کافی ایشوز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, تو ہر صحابی جو اپنی ڈومین میں کمال پہ ہیں, تو ان کا کمپیریزن کرنا یہ کیا خیال آپ کا صحیح ہے, کرنا چاہیے؟ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. میں بھی میرا موقف غلط ہو اس پہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیجیے گا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ غزوہ احد کے احد پر کہ جب وہ سارا جنگ جو ہے وہ اس کی بازی پلٹ چکی تھی غزوہ کی, تو حضرت ابی طلحہ جو ہیں وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے, وہ تیر مار رہے تھے دشمنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے آ کے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, اور اس حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے. تو اس طرح تو مطلب ہم ٹھیک ہے سارے بہتر ہیں, لیکن کمپیریزن کرنا کیسا ہے ان کا, مطلب میرے خیال سے تو صحیح نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ اور اس کے بعد اس میں دکھایا گیا ہے
عمر سیریز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک بیٹی سے ہوئی ہے. تو یہ حدیث میں کہیں ملتا ہے یہ ایسا ہے تو اس کو آپ کنفرم کیجئے گا. اس کے بعد اور یہ جو علیہ السلام ہے, سلامتی ویسے ہم زندہ لوگ بندے کو کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو, تو انبیاء کرام کے ساتھ لگانا علیہ السلام, یا آپ تو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی دعا دینی ہوتی ہے, مردوں کو ہم قبرستان میں جو دعا کرتے ہیں ان کو بھی ہم سلامتی بھیجتے ہیں. تو سلامتی کا مطلب جو ہے وہ سلامت رہنے سے نہیں ہے, یہ ابدی زندگی کی سلامتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا یہ کنفیوژن کو کلیئر کیجیے گا. اچھا, اب عمر سیریز میں بھی دکھایا گیا اور ویسے بھی حدیث میں بھی یہ چیز کہیں نہیں ملتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے, اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں مطلب ہم نے شروع سے قصے سنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہادری کے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہادری کے. تو یہ جلیل القدر صحابی جو ہیں انہوں نے مطلب جنگوں میں حصہ نہیں لیا, یہ مکے میں مدینے میں رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں انہوں نے موو کیا, یہ کیوں نہیں گئے جنگوں میں, مطلب اس کے پیچھے کیا لاجک تھی ان کو, مطلب کہ مینجمنٹ کی وجہ سے تھا, کیا ایشو تھا, مطلب یہ وہاں پہ اس جگہ پہ اس طرف کیوں نہیں گئے. اور ایک اور شروع سے ہم ایک حدیث سنتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے ان کو کہا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی اولاد ہوگی جو میری اولاد کو قتل کرے گی. تو انہوں نے کہہ دیا تھا میں نے شادی نہیں کرنی, پھر کچھ ان کو مسائل ایسے بن گئے کہ ان کو شادی کرنی پڑی. تو یہ ہم چھوٹے ہوتے سنتے ہیں, تو اس کی کیا کوئی حقیقت ہے اس بات کی. اور ایک اور چیز سنتے ہیں جی, حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے جو ہیں وہ بچوں کا جو لباس ہے وہ جنت سے ذکر کیا حضرت حسنین کریمین علیہ السلام کا, تو اس کی جو ہے یہ کیا حقیقت ہے. اور یہ جو سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام جو تسبیح پڑھتی تھی, وہ جو پہلے بھی ذکر کے نماز کے بعد وہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر, تو ان کے گھر کے کام خود بخود ہو جاتے تھے. ہے اس میں کوئی حقیقت ہے اس میں. اور اس کے بعد اختلافی ایک مسئلہ محرم الحرام میں کوئی بھی فنکشن رکھنا, اس میں جو ہے وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی مہندی تھی غالباً 7 محرم کو. تو اسلام تو پہلے مکمل ہوا اور اس کے بعد یہ جو ثانیہ ہوا, تو اس کے بعد کیا آپ کا موقف ہے اور اسلام کا اور حدیث اور سنہ کے والے سے کیا محرم الحرام میں, ویسے تو ہم اس پہ فالو نہیں کرتے, اس سے دور رہتے ہیں کہ اس دوران کوئی بھی خوشی جو ہے وہ منائی جائے. تو یہ صرف ایک اخلاقی ہے یا مذہبی طور پہ بھی یہ ہے, اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. اور یہ ایک اور سوشل میڈیا پہ چیز چل رہی تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی جو روح ہے وہ کسی فرشتے نے قبض نہیں کی, وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے قبض کی. تو اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال کے اس کو بھی کلیریفائی کیجیے گا. اب جو چیزیں ہیں نا علی بھائی وہ آ گئی ہیں احادیث کی بک پہ. پیور میری اپنی جو ہے نا وہ رائے, یا جو میرے وہ دوست جو ہماری آپس میں کنورسیشنز ہوئیں, تو اس میں ایک چیز یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں جب کلیئر کٹ ایک چیز بیان کی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں والی سورہ احزاب میں, آئی تھنک آیت نمبر ہے 65 66 ہے یا 67 ہے. اب اس سے پہلے لیپالک والی بھی وہ آگئی چیز کہ آپ لیپالکوں کو اپنے بیٹے بیٹیاں نہیں کہہ سکتے, مردوں کو عورتوں کو. اس کے بعد آ گیا اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیویوں کو اور مومن عورتوں کو. تو اس میں جو ہے وہ بیٹیوں کو وہ جو سیگا لگا ہے وہ واحد والا بھی نہیں ہے, ڈبل والا بھی نہیں, مور دین 2 والا لگا ہے عربک کا. تو اس میں کیا کلیئر کٹ نبی کی بیٹیوں والی بات کلیئر نہیں ہو جاتی, تو پھر اس پہ اتنی بحث کیوں ہوتی ہے اور پھر بھی کوئی نہیں مان رہا. تو کیا یہ جو نہیں مان رہے یہ قرآن کو نہیں پھر مان رہے؟ کلیئر کٹ ایک چیز ہے. اور یہ جو باقی چیزوں سے حوالے دے رہے ہیں, حدیث سے حوالے دے رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے دے رہے ہیں, اور ان چیزوں سے دیکھیں نا اب بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمیں کسی کی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 40 سال کی عمر میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یا انہوں نے تو تبھی سارے کیمروں کا مطلب سارے لوگوں کی توجہ ان پہ مرکوز ہوئی ہوگی نا, اس سے پہلے تو نہیں. تو ان کی ایج کو اتنا کنفرم کر دینا کہ یہ ڈیٹ آف برتھ ہے اور وہ ساری چیزیں, اور پھر اس دور میں جو ہوتے ہوئے
اور ساری چیزیں، اور پھر ان کو مطلب کہ تجیب بیان کرنا قرآن کے سامنے لا کے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کو نام ماننے والی بات نہیں ہے؟ کلیئر کٹ جب ایک چیز بیان کی گئی ہے تو یا تو پھر قرآن سے اس کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائے، تو یا پھر قرآن سے کوئی، اگر آپ کی نظر میں کوئی اس سے بہتر کتاب ہے، خدا نہ خاصا نعوذ باللہ ہماری نظر میں تو نہیں ہے، تو یا تو پھر اسے کوئی دلیل لائی جائے، تو پھر اس بات کو جو ہے وہ جھٹلایا جائے. تو اس پہ آپ کا وہ کیا موقف ہے؟ کیونکہ میری رائے جو ہے وہ، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور یہ تو میری اپنی جو ہے وہ خود آبزرویشنز ہوتی ہیں، تو اس لیے اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ سارے جو ایشوز ہیں، احادیث کی جو بک ہے، احادیث میرا جو ماننا ہے کہ سنہ اور احادیث کی جو کتابیں ہیں، کتب ہیں، جو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، وفات پانے کے بعد کی جو بھی بات ہو وہ اس میں کیوں ہو. حدیث تو وہ ہے نا جو اب آپ نے وہ حدیث کے حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، حدیث کی بک آپ ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے وہ بات کی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے، ایک بندہ وہ کونی رکھ کے انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتنی دفعہ سنا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ابو بکر اور عمر، تو یہ اپنے دوستوں سے جا ملے، تو اس بندے نے پیچھے دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. مطلب یہ چیزیں کیوں ڈالی گئی ہیں حدیث کی بک میں؟ تو کیا ہم ان کو نکال دینا چاہیے نا؟ حدیث تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو انہی چیزوں کو صرف، اور باقی جو تاریخی واقعات آپ نے اپنی حدیث میں لکھے ہوئے ہیں وہ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ تاریخ کیوں حدیث میں ہے؟ اگر تاریخ ہے حدیث کی بک میں، اوتھینٹک ہے یہ جو بھی ہے، تو ایک علیحدہ تاریخ اسلام کی بک ہونی چاہیے تھی. حدیث اور سنت کی بک میں صرف حدیث ہونی چاہیے، صرف سنت ہونی چاہیے نا. یہ اور اس میں حدیث کی جو صحت ہے، ان پہ ایک عفان تنویر چینل پہ آپ کی ایک ویڈیو تھی کہ اشتان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا، اس میں آپ نے حدیث کی صحت پہ صحابیوں سے دیگر روایات بیان کی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کئی صحابہ ہیں جنہوں نے آخری عمر میں حدیثیں ڈیفرنٹ بیان کر دی ہیں. حضرت انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بخاری مسلم ہی کھول کے دیکھ لیں، حسن بصری کو ایک بندہ کہتا ہے مجھے حدیث شفاعت حضرت انس ابن مالک نے بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا بس اتنی بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کا لیکن جب انس جوان تھے نا اس وقت یہ پوری حدیث بیان کرتے تھے، اب مجھے لگتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے حصہ چھوڑ دیا. تو صحابہ بھی بوڑھے ہو کے اختلاط کا شکار ہو جاتے تھے، تو تابعین حدیث کی بک سے صرف حدیث لے کے باقی ساری چیزیں ختم کر دے تو اختلافی مسائل تو وہی ختم جاتے ہیں، فرقہ واریت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو یہ فرقہ واریت ساری اسی وجہ سے تو بنی ہوئی ہے، صرف حدیث کو. اور یہ جو ساستا، یہ وہ جو مدرسہ چلاتے ہیں جن کے ساتھ میں پہلے افطاری کا ذکر کر رہا تھا، وہی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ جو یہ 6 حدیثوں میں چیز لکھی ہوئی ہے حدیث وہی مانتے ہیں، کوئی بھی اور بک حدیث کی ہو جائے جو انہوں نے پروسیجر بنایا ہوا ہے، قانون اس پہ پورا اترتی ہو تو ہم اس حدیث کو مانتے ہیں. لیکن ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ 6 حدیث کی بک ہے، بس اسی میں جو کچھ ہے وہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ غلط ہے. اس پہ کائنڈلی وہ بھی کلیئر کر دیں. اب میرا یہ ایک کوشچن ہے، آپ تو پہلے یہ کہتے ہیں جی میرا جو معاملہ ہے وہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے ان کے ساتھ تو میرا مقدمہ ہی نہیں ہے نا، تو کائنڈلی اس کیٹیگری میں نہ ڈالیں. ابھی تو میں کچھ آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، کچھ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ادھر کوئی بات کرتا ہوں نا، 4-5 لوگ، اب آپ جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بات کرتے ہیں، 10-12 لوگ سن رہے ہیں، وہ جا کے 2-3 دن بعد آگے کسی سے بات کرتے ہیں، تو کیا وہ بات آپ کی بات میں فرق ہوگا؟ میرے خیال سے تو اچھا خاصا فرق آ جاتا ہے. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جب کوئی اور بندہ اپنی بات کرتا ہے تو وہ اپنی لائکنیس اور جو ہے وہ ڈس لائکنیس کو لازمی اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے، وہ اس سے بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں، 32 ایئر ایج ہے میری، تو اس میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. باقی مزید جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ آپ کی ہوگی، تو اس کے حوالے سے بتا دیں. اور پھر جو ایکشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایکشن کو یاد رکھنا پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے، ایکشن کو یاد رکھنا بہتر ہے. کی ہوئی بات کو یاد رکھنے میں لازمی، میں نہیں چاہ رہا کہ جان بوجھ کے مسٹیک کرتا ہوگا یا کر سکتا ہوگا، لیکن ہو جاتی ہے نا، ان انٹینشنلی ہو جاتی. ممکن ہی نہیں ہے کہ 150 سال بعد آپ حدیث کی بک لی، 150 سال پہلے جو بندے نے جو چیزیں فرمائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ اس طرح جو ہے وہ یاد رکھ کے اور ان کو کر دیں. تو کیا اگر احادیث کو میں سے پیوریفائی کر لیا جائے، صرف سنت کو اور وہ احادیث کو جو مطلب کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہسٹری نکال دی جائے، تو پھر کیسا رہے گا؟ پھر سارے اختلافات جو ہیں وہ بڑے ختم نہیں ہو جاتے.
میں نے صرف ایک اختلاف پہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں والے پہ بات کی جو کہ بڑا کلیئر تھا. اس کے بعد بھی باقی چیزیں پھر جو ہے وہ اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں. اور مین یہی کوشچن ہے تقریباً ہمارے چند معصومانہ سوالات آئی تھنک کہ ختم ہو گئے ہوں گے. اور مجھے امید ہے کہ علی بھائی آپ سے بڑا پازیٹیو رسپانس آئے گا اور میں آپ کے آنسر کا جو ہے وہ انتظار کروں گا اور میرے دوسرے بھائی بھی اس کا انتظار کریں گے. تو بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. جزاکم الخیر. اور ایک اور چیز کا تھوڑا میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری کویسچنز میں اگر کوئی مجھ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز میرے منہ سے نکل گئی ہو جو قرآن کے یا سنت کے اسلام کے منافی ہو تو میں پہلے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی اس پہ بہت بڑی جو ہے وہ تیاری کر کے یا بڑی کوئی ریسرچ کر کے. یہ تو نارمل روزمرہ میری زندگی میں آبزرویشنز ہیں اور وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں. تو میں اس جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ معذرت کر لیتا ہوں پہلے ہی سب سے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی چیز مجھ سے مس ہینڈل ہوئی ہو تو. شکریہ.